बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, निज़ाम की कायाकल्प हो रही है जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और इसकी तरफ वाज़ेह पेशरफ्त हो रही है। ये सिर्फ कोई वक्ती कार्रवाई नहीं है। मेरा इशारा कौमी असम्बली की अकाउंट्स कमेटी होती है, इसके फ़ैसले से है, जिसके तहत उसने ये ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात का ऑडिट किया जाएगा और ये भी मालूम किया जाएगा कि किस जज ने कितने प्लाट लिए हैं। नाज़रीन, सूरत हाल का आगाज़ 2017 से हुआ, जब एक अवामी रद्द-ए-अमल आया एक ब्लैटेंट किस्म की फ़ौजी मुदाखलत के ख़िलाफ़, जिसके तहत साकिब नासूर के ज़रिए क़यादत को नाअहल करार दिया गया और फिर इलेक्शन में खुली धांधली की गई और एक शैतान को उसके शैतानी एजेंडे समेत पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। मैंने उसी ज़माने में लिखा था और फिर बाद में मैंने व्लॉग भी किए थे कि ये पाकिस्तान में उस दौर की इब्तिदा है जिसके बाद पाकिस्तान भी बांग्लादेश और तुर्की की तरह का मुल्क बन जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है इसमें टाइम लगना है। बांग्लादेश ने भी ये मंजिल कई साल की जद्दोजहद के बाद हासिल की थी, और तुर्की ने तो खैर कम से कम 60 साल की जद्दोजहद की, जिसके बाद ये नतीजा निकला। तो पाकिस्तान को भी खैर से 72 साल हो गए इस मोनार्की जो एलीट ने कायम की हुई है उससे निजात हासिल करने में, और निजात की ये पहली मंजिल थी जो हमें इस जद्दोजहद के बाद मिली, जिसके तहत फ़ौज ने फिर ये फ़ैसला किया कि वो आइंदा से सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। मुल्क को जमहूरी बनाने का मरहला तब तय होता है जब अदलिया भी गैर सियासी हो जाए, और अब फ़ौज इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए गैर सियासी हो चुकी है। उसकी मुदाखलत जुज़वी तौर पर एक नागुज़ीर एक्शन की सूरत में, क्योंकि ज़ाहिर एक ट्रांजिशन का पीरियड है, उसमें कई मसले हैं, और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो गंद इन्होंने डाला वो गंद इन्हीं को साफ़ करना है, कोई पसंद करे या ना करे इन्हीं को साफ़ करना है, क्योंकि ये मसला इतना पेचीदा हो गया है कि अब ये पाकिस्तान की जो नैया है वो सिर्फ पार्लियामेंट के सहारे नहीं तैर सकती। इस पर थोड़ी सी हमने कुछ अहम बात करनी है, लेकिन इससे पहले ये इसी से जुड़ी हुई बात है कि आपने देखा कि इमरान खान को अदालत में पेश ना होने के बावजूद, खुले इनकार के बावजूद, वारंट गिरफ्तारी को ठोकर मारने के बावजूद फिर 13 तारीख की छुट्टी मिल गई है, और वो 13 को भी नहीं आएगा। जो PTI वाले कह रहे हैं कि हमने 13 को भी नहीं जा रहा, तो 13 को नहीं जाएंगे तो क्या होगा? यही होगा कि एक अगली तारीख मिल जाएगी। ये रवैया हमने देखा उसी अदालत से, वो अदालत जो मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के लीडरों को 1 मिनट लेट आने पर डांट पिलाती थी और उनकी ज़मानतें कैंसिल हो जाती थी, वही अदालत अब सरापा सिपास बनी हुई है और ख़ुद मुल्ज़िम से पूछती है कि हजूर आप ही फरमा दें, इरशाद फरमा दें कि आप कब तक तशरीफ़ ला सकते हैं, किस दिन तशरीफ़ लाएंगे। ये पाकिस्तान की इस वक्त की यानी ये अदलिया का जो इंसाफ है वो हमने देखा, और इस पर जो अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है वो इसी बात की तमहीद है कि अब ये सिलसिला ज़्यादा नहीं चल सकता। नाज़रीन, जहाँ तक इमरान खान की गिरफ़्तारी का ताल्लुक़ है, अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि उसकी ज़मानत में तोसी होती है या नहीं होती है, या उसे क्या सहूलतें दी जाती हैं, किस तरह जज हज़रात खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते हैं, किस तरह उसके लिए वो दीदा दिल फर्श राह करते हैं। ये चीज़ें रेशम की वो एक पटोला बन जाते हैं इमरान खान के सामने। ये चीज़ें मैटर नहीं करती। जो फ़ैसले हो चुके हैं ग्रिप करने के, वो ग्रिप कायम हो रही है, आस्ता आस्ता कायम हो रही है। आपने अच्छी तरह ये जान लिया है कि इदारे के अंदर से फैज़ हमीद की बाक़ियात का सफाया मुसलसल जारी है, और वहाँ से अब इमरान खान को ठंडी हवा आने के तमाम रोशनदान, खिड़कियाँ, रोज़न बंद हो चुके हैं। वहाँ से अब इसे कोई ठंडी हवा नहीं आएगी। और बात को आगे बढ़ाने से पहले आप ये भी सुन लीजिए कि इसी हफ्ते, एक हफ्ते के दौरान इमरान खान ने इंतहाई बेशर्मी और हमाकत के साथ आर्मी चीफ से दोबारा दरख्वास्त की है। एक हफ्ते में दूसरी बार दरख्वास्त की है कि खुदा के लिए मुझसे मुलाकात कर लो। ये जो इमरान खान का एक तर्जमान है कामरान दुनिया TV पर, उसने ये जो ख़बर दी थी उसमें जुज़वी तौर पर सच्चाई है, लेकिन बाकी उसने हस्बे मामूल बेईमानी की है। जुज़वी तौर पर सच्चाई ये है कि इमरान खान ने यह राब्ता किया था। कामरान खान की रिपोर्ट ये है कि इमरान खान को मशवरा दिया गया कि आप शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात कर लें।
اور عمران خان نے انکار کیا کہ نہیں، میں نے تو آپ سے ہی مذاکرات کرنے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ خبر اس کی غلط نہیں ہے، خبر درست ہے، لیکن جو اس نے رنگ دیا ہے وہ رنگ یہ ہے کہ جیسے آرمی چیف اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم عمران اور شہباز کی ملاقات ہو۔ یہ رنگ غلط ہے، گمراہ کن ہے۔ اصل اور سچی جو بات ہے وہ یہ ہے، عمران خان نے آرمی چیف سے درخواست بھجوائی وہی دندان ساز کے ذریعے کہ مجھ سے ملاقات کا ایک موقع ضرور نکالے، میں ملنا چاہتا ہوں، میں کچھ ضروری گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں ملک کے مفاد میں، اس طرح کی باتیں کی۔ تو جواب ملا وہ یہ تھا، جواب یہ ملا کہ بھئی ہمارا ان مذاکرات سے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ آپس میں مل بیٹھے، آپ شہباز شریف سے مل لیں۔ یعنی یہ تھا۔ کامران خان نے یہ رنگ دیا کہ جیسے آرمی چیف نے عمران خان اور شہباز شریف کی ملاقات کے لیے کچھ سازشی شروع کی ہے۔ یہ ہے گمراہی جو پی ٹی آئی والے پھیلاتے ہیں اور ہر بات میں پھیلاتے ہیں۔ غنیمت ہے چلیے کہ اس میں گمراہی پھیلائی، لیکن بنیادی طور پر بات سچ تھی۔ یہ نہیں کہہ دیا جس طرح پی ٹی آئی کے بعض دوسرے اینکر حضرات جی این این پر بیٹھے ہوتے ہیں، بول پر بیٹھے ہوتے ہیں، اے آر وائی پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو اس طرح کی خبریں دیتے ہیں کہ جناب آرمی چیف نے رابطہ کیا ہے اور عمران خان سے درخواست کی ہے کہ خدا کے لیے ایک مرتبہ مذاکرات کر لو، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا کہ میں تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس طرح کی باتیں کامران خان نے بہرحال نہیں کی۔ اس نے صرف اس کو یہ رنگ دیا جس سے یہ تاثر ملے کہ آرمی چیف ثالثی کرانا چاہتے ہیں شہباز شریف اور عمران کی۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کی درخواست کے جواب میں یہ کہا گیا کہ بھئی آپ نے اگر مذاکرات کرنے تو شہباز سے کر لیں، نہیں کریں نہ کریں، ہم سے نہیں ہو سکتے مذاکرات، ہم سے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اس دوران ایک بات یہ بھی ہوئی کہ اگر کوئی سیاستدان ملاقات کرنا بہت ہی ضروری سمجھتا ہے عمران خان سمیت، تو اس کا ایک حل ممکن ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہم کریں، لیکن ایک صورت وہ نکل سکتی ہے، وہ اس طرح کہ آرمی چیف بربنائے منصب وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں ان کے آفس میں، اور اس موقع پر کوئی دوسرا سیاستدان بھی آ جائے اور جو بھی بات ہو تو شہباز شریف کے سامنے ہو، وزیر اعظم کے سامنے ہو، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر باہر نکل کر عمران خان اپنے ساتھیوں کو جھوٹی رپورٹیں نہیں دے سکتا۔ تو یہ اس کوشش کے بعد پھر اس نے علوی کو بلایا اور علوی سے کہا کہ دوبارہ رابطہ کرو۔ علوی نے دوبارہ رابطہ کیا، لیکن دوبارہ بھی یہی جواب ملا، اور اس جواب پر عمران خان نے ایک نہایت ہی ذلت اور رسوائی اور خفت خجالت اٹھانے کے بعد پھر یہ بیان دیا کہ نہ تو عمران خان نے آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کی، نہ ہی ملاقات کا کوئی ارادہ ہے۔ یعنی انگور تو کھٹے تھے، انگور ہم کیسے مان سکتے تھے، وہ تو کھٹے ہیں۔ یہ عمران خان کا جھوٹ ہے جو اس نے بولا ہے اس کی پارٹی کی طرف سے کہ ہم نے کوئی درخواست نہیں کی۔ درخواست سے 2 دن پہلے عمران خان کا انٹرویو چلا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ کوئی ہم سے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتا تو ہم کیسے کریں۔ اسی بات سے اس کا جھوٹ بالکل 100 درجے کا جو جھوٹ ہے یہ ثابت ہو گیا۔ اگر ایسی ایک بات تھی کہ اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تو اس کا جواب پھر یہ نہیں بنتا تھا کہ ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہم سے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتا تو ہم کیا کریں، پتہ نہیں آرمی چیف کو مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ یہ فکر نہیں کہنے بنتے تھے نا، پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا بھئی آرمی چیف سے مذاکرات کا کیا معاملہ ہے، ہم تو کوئی مذاکرات نہیں کر رہے۔ اس وقت ایسا نہیں کہا، اس وقت تو اس نے شکوہ کیا کہ مجھ سے مذاکرات پر آمادہ کیوں نہیں ہو رہے۔ اسی فکرے کے اندر یہ راز چھپا ہوا ہے کہ اس نے پہلے بھی کوششیں کی ہیں، یہ جھوٹ بولا، اور اس جھوٹ کو پر پردہ ڈالنے کے لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کی کوئی خواہش کی، نہ درخواست کی، نہ صدر علوی کوئی پیغام لے کر آیا، نہ یہ نہ وہ۔ یہ تو صحیح ہے، صدر علوی کوئی پیغام لے کر نہیں آیا، اور یہ تاثر بھی پی ٹی آئی کے اینکر پرسن ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اور ترجمان یہ ان لوگوں نے بنایا تھا کہ علوی کسی بڑے آدمی کا، بڑے آدمی سے مراد آرمی چیف ہی ہوتا ہے یا آئی ایس آئی کی چیف ہوتا ہے، کسی بڑے آدمی کا پیغام لے کر عمران خان کے پاس پہنچا ہے۔ تو اب خود ہی مان گئے کہ نہیں وہ تو کوئی پیغام نہیں لایا تھا، ہم نے تو پہلے دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ علوی جو آیا اس کو بلایا ہے عمران خان نے اور کہا ہے کہ اب کیا کریں، پھنسا ہوا ہے، اور پھنسے ہونے کی نشانی قدرت کی طرف سے دیکھی۔ ناظرین خیر، یہ بہت مذاق اڑ رہا ہے۔ اس نے جو کہا ہے کہ مجھے بواسیر کا مرض ہے اور پتہ نہیں کون کون سا مرض ہے، بیماری کا مذاق تو خیر نہیں اڑنا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ اور ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس نے جو بیماری کی رپورٹ دی ہے، یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے یہ بیماری ہے ہی نہیں، اور اگر جھوٹ نہیں بول رہا تو یہ پہلے کی ہوگی، اور اس نے اب اس کو
یہ ایک بہانہ کے طور پر اس میں شامل کر دیا، اس لیے کہ اس طرح کی کوئی بھی بیماری ہو وہ ایک رات میں تو نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے تو ہر طرح طرح کے مذاق بنا لیے، لوگ تو کہتے ہیں مریم نواز ذمہ دار ہے، اس نے 3-4 تقریریں ایسی کھڑکائی ہیں کہ اس کو بواسیر ہوگی۔ خیر تو یہ مذاق ہے نا، کسی کی تقریر سن کر بواسیر تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ مریم نواز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز کی تقریروں سے یہ شدید ٹینشن میں اور ڈپریشن میں مبتلا ہے، اس پر تشنج کی کیفیت طاری، جسے ٹیٹنس کی بیماری کہتے ہیں۔ ٹیٹنس کی بیماری ابھی ایسی ہوئی نہیں، لیکن کیفیت اس کی وہی ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ سامنے بیٹھے کوئی بھی ہو، چاہے اسد عمر ہو، چاہے شاہ محمود قریشی ہو، گلاس اٹھائے اور اس کے سر پر دے مارے۔ ایسی حالت ہے مریم نواز کی تقریریں سننے کے بعد۔ وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ باولا پن سوار ہو گیا، تو مریم نواز کی تقریر یہ سنتا ہے ٹی وی پر، پوری تقریر سنتا ہے، رپورٹ نہیں لیتا جس طرح دوسرے لیڈر نواز شریف صاحب لیتے ہیں، جس طرح وہ لیتے ہیں کہ بھئی کسی کی جھوٹی لگا دی اور کہہ دیا کہ بھئی یہ عمران خان نے یہ بکواس کرنی ہے آج اس نے، تو اس کی کوئی خاص اگر اس کے اندر کوئی پوائنٹ ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ یہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے پوری تقریر سنتا ہے مریم نواز کی، اور اس وقت اس پر تشنج کی حالت طاری ہوتی ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی کے اسد عمر اور خورشید، یہ جو شاہ محمود قریشی کے قریبی لوگ ہیں، یہ دو آدمی جو ہے بہت زیادہ عمران خان کے قریب ہے، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ دو جو ہیں، ان میں سے ایک آدمی تقریباً ہر روز عمران خان کے پاس ہوتا ہے، یا اسد عمر ہوتا ہے یا شاہ محمود ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس میں سے جو اسد عمر تو شاید کچھ لحاظ کر جاتا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اپنے قریبی لوگوں کو ساری اندر کی بات بتا دیتا ہے، اس کے اندر کچھ توا بھی لگا دیتا ہے عمران خان کا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو جب اس سے شاہ محمود قریشی کے دوستوں کو ان باتوں کا پتہ چلتا ہے، تو پھر ظاہر ہے ان سارے صحافی حضرات کو، میڈیا کے افراد کو پتہ چل جاتا ہے جن کی بیٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب خاص طور پر آتے ہیں، یا جن کے تعلقات شاہ محمود سے ہے یا شاہ محمود کے حلقے والوں سے ہے، تو پھر یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو انہی کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ مریم کی تقریر شروع سے لے کر اخیر تک سنتا ہے، اور اس وقت اس کی حالت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے یہ اس کا چہرہ پھٹ جائے گا، اندر سے کوئی پتہ نہیں کیا ڈھانچہ نکل آئے گا۔ وہ جو فلموں میں ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی اس طرح کی بلا وہ اپنا چولہا بدلتی ہے، وہ پورا جسم کا خول پھٹ جاتا ہے، اس خول کے اندر سے کوئی نئی بلا نکل آتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو بواسیر کا مسئلہ ہے، چاہے یہ پرانی ہے، یہ پہلے سے ہے، چاہے اس نے جھوٹ بولا ہے، اس سے قطع نظر اس پر ہم بحث نہیں کرتے، اس کی بیماری کا مذاق بھی اڑاتے، لیکن میں جو نقطے کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بیماری کا اس نے بہانے کی درخواست میں بہانے کے طور پر جو اس نے اس بیماری کو شامل کیا ہے، یہ اصل میں قدرت کی طرف سے اس کی پکڑ ہے، بیماری نہیں۔ پکڑ یہ ہے کہ اس پھر درخواست کا جو مذاق اڑا اور جس طرح کے رقیق تبصرے بھی ہوئے، جیسے آپ نے پڑھے ہوں گے کہ جن کو ہم دہرا نہیں سکتے، بہت سارے تو ناقابل تصور حد تک، یعنی وہ رسوا کن تبصرے ہیں وہ جو سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا سارا پروپیگنڈا ایک طرف، اور بواسیر کے بارے میں جو اس کے ٹرینڈ چلے ہیں وہ ایک طرف۔ تو یہ حالت اس نے اپنی خود کی ہے، اسے یہ بیماری نہیں لکھنی چاہیے تھی۔ اگر عام حالات ہوتے بیماری لکھ بھی دیتا ہے، لیکن اس پر چونکہ قدرت کی طرف سے 60-70 کا دور آیا ہوا ہے، اس کا ہر قدم الٹا پڑ رہا ہے، اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے، اسے ہر طرف سے ذلت مل رہی ہے، اور اسی کے تحت پھر اس کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا، یا اس کے کسی وکیل نے یہ آئیڈیا دیا کہ تم یہ بواسیر کی بیماری کا بہانہ ٹال دو، عدالت تمہیں رعایت دے دے گی، اور خیر رعایت مل گئی، اور تو ملنی تھی، اگر یہ بیماری بہانہ نہ بناتا تب بھی مل جاتا، کیونکہ ریلیف سے ملنا ہی ملنا ہے۔ جب بھی یہ عدالت جاتا ہے، یہ واحد دنیا کا سیاستدان ہے، واحد ملزم ہے جو عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور ضمانت مل جاتی ہے، جتنی یہ ضمانت مانگتا ہے اس سے زیادہ کی مل جاتی ہے۔ کہتا ہے مجھ پر 72 کیس ہیں، 72 کیس ہے، گرفتاری تو کسی ایک کیس میں بھی نہیں ہوئی، سب جگہ ضمانت، سب جگہ ضمانت۔ لیکن جو اس کی ذلت ہوئی ہے اس کے بعد، وہ ذلت آپ نے دیکھ لی کہ کس حد تک، اور ابھی تو ذلت کا یہ دور چلنا ہے۔ باقی جو اس کی ساری کوششیں ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں ملاقاتوں کی، جہاں تک کہ ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جس کی خبر اخبارات میں کسی وجہ سے نہیں آ سکی۔ اس نے شاہ محمود قریشی کے ذریعے پیپلز پارٹی تک یہ بات پہنچائی کہ زرداری صاحب اور عمران کی ملاقات ہو جانی چاہیے، جس پر زرداری نے یہ کہا، یہ زرداری نے آف دی ریکارڈ کسی نے ریکویسٹ کی ہوگی کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں اس کو آف دی ریکارڈ رکھو، تو زرداری نے اس بات کو تو آف دی ریکارڈ رکھا،
لیکن جو بیان دیا اس سے یہ راز کھل گیا، انڈائریکٹ طریقے سے کھل گیا۔ زرداری نے کہا کہ ہم عمران خان سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ کسی صحافی نے پوچھا، اس کے جواب میں کہا کہ ہم عمران خان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عبرت کا نقطہ ہے کہ عمران خان کل تک کہا کرتا تھا کہ کسی کو NRO نہیں دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ان چوروں سے بات نہیں ہو سکتی۔ اب ان چوروں میں سے ایک چور نے یہ کہہ دیا کہ ہم تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کی پکڑائی جو ہے وہ شروع ہے۔ یہ کم پکڑائی ہے کہ ہر روز اس کو ایک پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ٹرک بھیجنے پڑتے ہیں، یا جو بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو یہ ہر جگہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب اس کو ہر تیسرے دن ضمانت کے لیے درخواست دینا پڑتی ہے، بہانہ بنانا پڑتا ہے، اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے، کسی میں پیش ہونا پڑتا ہے، کسی میں پیش نہیں ہونا پڑتا، جلوس لے کر جانا پڑتا ہے، کبھی قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کرتا ہے، کبھی بواسیر کا بہانہ بناتا ہے، اور کہیں بواسیر سے بھی زیادہ بڑی بیماری کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ سب عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہر روز اسے یہی فکر ہوتی ہے کہ کل پتہ نہیں کہاں سے وارنٹ آنا ہے، آج پتہ نہیں کہاں سے وارنٹ آنا ہے۔ وہ جو وارنٹ ٹل جاتا ہے، عدالت سے ریلیف مل جاتا ہے، تو رات کو یہ سکون سے تھوڑا سو جاتا ہے، لیکن اگلی صبح پھر وہی ٹینشن کہ آج کس کا وہ آئے گا۔ اب جیسے دیکھیے الیکشن کمیشن نے بھی وارنٹ جاری کر دی، ایک دوسرے جج نے بھی وارنٹ جاری کر دیے، اس کو ریلیف ملتا رہے گا۔ ابھی اتنی جلدی شاید نہیں پکڑا جائے گا، لیکن یہ بھی تو ایک عذاب ہے نا۔ اچھا ناظرین، اب وہ سپریم کورٹ کا جو مسئلہ ہے، اس میں ایک اصولی بات ہے کہ جو لوگ، جس ادارے کے لوگ، محترم لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی صادق اور امین ہے اور فلاں آدمی صادق اور امین نہیں ہے، یہ بحث ہم اس وقت نہیں کر رہے کہ صادق اور امین کا جو لقب ہے یہ مخصوص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ضیاء الحق کی شرارت تھی کہ وہ اس کو ڈال گیا آئین میں، اور اس کا پھر استعمال ہوا نواز شریف پر۔ اس کو بحث کو ہم نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ فیصلے دیتے ہیں کہ فلاں صادق اور امین ہے اور فلاں صادق اور امین نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کو بھی صادق اور امین ہونا چاہیے۔ دوسری، بنگلہ دیش میں اور بھارت میں جو جج کرپشن کرتے ہوئے پکڑا جائے وہ قانون کے شکنجے میں آ جاتا ہے اور اسے سزا ملتی ہے۔ بنگلہ دیش میں تو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو 13 سال قید کی سزا ہو گئی، اور یہاں یہ دستور ہے کہ کوئی جج کرپٹ ہو، اس کی کرپشن کے ثبوت بھی آ جائیں، اور کوئی آدمی بیان دے دے کہ یہ جج کرپٹ ہے، تو اس پر توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ تو اب یہ سلسلہ ریاست کا تیسرا ستون جو ہے، یہ آئین کے دائرے میں لانے کے لیے جو کوششیں جاری ہیں وہ طے ہے کہ جس طرح فوج کا ایک ادارہ، مثلث کے 3 سروں میں سے ایک پارلیمنٹ ہے، دوسرا فوج ہے، تو اگر یہ دوسرے ملکوں میں فوج ستون نہیں ہوتا، حکومت ہوتی ہے، بس حکومت ہوتی ہے، لیکن جہاں کی جو بات ہے وہ ٹریکا ہے، جہاں حکومت ہے، فوج ہے اور عدلیہ ہے۔ تو فوج اپنے آئینی کردار کی طرف پلٹ گئی ہے، اور اندر سے جو مزاحمت ہو رہی تھی، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، اس مزاحمت کو ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہے کہ کچل دیا گیا ہے، اصل میں ٹھیک کرنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو زیادہ خطرناک ارادے رکھتے تھے اور جو باز نہیں آ رہے تھے، اور جن کے بارے میں یہ طے تھا کہ یہ نہیں سدھرنے والے، ان کو تو فوج سے نکال دیا گیا۔ ان میں سے کچھ کے گرفتار ہونے کی خبریں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کو بریفنگ کر کے یا ڈی بریفنگ کر کے، یا انہیں جو ان کا سسٹم ہے، فوج کا اجلاس ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان میں ان کے سامنے حقائق رکھ دیے گئے، اور بہت سارے لوگوں کی کایا کلپ ہو گئی۔ اور یہ بہت بڑی تعداد نہیں تھی جس طرح پی ٹی اے پروپیگنڈا کرتی تھی، زیادہ بدماشی تو یہ کرتے تھے امجد شعیب جیسے لوگ، تو ان کا بندوبست بھی کر دیا گیا۔ اب اس ادارے کی ٹرانسفارمیشن ہو گئی، رہ گئے عدلیہ۔ تو آپ آنے والے دنوں میں کئی اس طرح کی خبریں سنیں گے، کئی اس طرح کے فیصلے آئیں گے، جس کے بعد آہستہ 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 یہ ادارہ بھی آئین اور قانون کے پابند ہو جائے گا، آئین اور قانون کا پابند ہو جائے گا، اپنی آئینی حدود کو مان لے گا کہ ہم نے ان حدود سے نہیں نکلنا۔ وہ دور گیا جب ثاقب نثار جیسا رذیل اور گھٹیا سطحی قسم کا آدمی اپنی چیف جسٹس ہونے کی نشے میں عمارتوں کے اندر گھس جاتا تھا، برتن بھانڈے توڑ دیتا تھا، کسی کو اٹھا کر یوں پٹک دیا، کسی کو یوں گالی دے دی، کسی کے منہ پر تھوکنے کا ارادہ کیا۔ اور یہ تو اس کا وجود سرتاپا ایک نجاست زدہ تھوک سے زیادہ نہیں ہے۔
وہ اب ثاقب نثار جیسا تو کوئی نہیں آئے گا، ثاقب نثار جیسا اب کوئی نہیں آئے گا۔ اور اس نے جو گند پھیلایا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے جیسے کچھ لوگ اور بھی ڈال دیے، جس کی وجہ سے ایک تسلسل بن گیا، لیکن پھر بھی ثاقب نثار جیسا کوئی نہیں بن سکتا، کوئی نہیں بن سکے گا۔ اور حالات جو ہے وہ منطقی تقاضا جو بنگلہ دیش والوں نے 20 سال میں حاصل کیا، جو ترکی والوں نے 60 سال میں حاصل کیا، اور جو ہم 72 سال کے بعد 73 سال کے بعد حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔